बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले नैब की बात करेंगे। नैब की इंक्वायरी तो बढ़ रही है, लेकिन इस इंक्वायरी का नतीजा क्या निकलता है? इतने मेगा करप्शन के केसेस हैं जिनको अरसा गुजर गया, कोई नतीजा नहीं है। और आजकल नैब बड़ा हीरो बना हुआ है, लेकिन ये नताइज क्यों नहीं आते हैं, इस पर बात होगी। इसके बाद हम बात करेंगे MQM के एहतजाज की। भूख हड़ताल की जा रही है, अलामती भूख हड़ताल हो रही है। एहतजाज के पीछे असल मकसद क्या है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद दवाओं की कीमतों पर आएंगे। कीमतें बढ़ रही हैं और वज़ीर ममलिकत कहती हैं कि ये दवा छोड़ दें, कोई दूसरी दवा इस्तेमाल कर लें। अच्छा मशवरा है। इसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने जो आज इस्लामाबाद के स्कूल में छोटा सा खिताब किया है, स्कूल के बास्केटबॉल के कोर्ट पे उन्होंने तनकीद की, टाइल्स पे तनकीद की। वज़ीर आज़म साहब वक्त निकाल के कुछ और स्कूलों पर भी नज़र डालें तो उन्हें बहुत कुछ नज़र आएगा। और आखिरी हमारा टॉपिक है इक़्तिसादी राहदारी पर। आर्मी चीफ को ये क्यों कहना पड़ा कि हर कीमत पर उसको मुकम्मल करेंगे, कौन इस राहदारी के पीछे इसका दुश्मन बना हुआ है, ये हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनुल आबिदीन साहब। मिर्ज़ा साहब, नैब के पास इतने केसेस हैं, अरसा गुजर गया, नतीजा तो कुछ नहीं आता ना। जैन अभी देखिए, अगर आप देखें तो कोई भी तो नहीं बच रहा ना। 150 मेगा करप्शन केस ये कौमी एहतसाब ब्यूरो को, जिसे नैब कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से आए थे इनके अच्छा पास। मिर्ज़ा साहब, जी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब लाइन पर जी, मौजूद हैं। कंवर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। कंवर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बड़ी साफ आवाज़ आ रही है मेरे साथ। हुजूर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप ये कैसे इंतखाबात करा कर कैसे लोगों को भेज देते हैं असम्बलियों में, जो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं करप्शन के अंदर, जिसमें देखिए वज़ीर ख़ारजा ख़जाना इसाक डार, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, चौधरी शुजात और कई अहम रहनुमा दूसरे शामिल हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी हैं। तो आप बताइए, ये क्या आखिरकार में इतने दिन गुजरे हैं, अब क्या इसका नतीजा निकलेगा? इसमें असूली तौर पर बात यह है कि जब ये 2013 के इंतखाबात हो रहे थे, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ स्टेट बैंक के जो डिप्टी गवर्नर थे, जो आजकल गवर्नर हैं, उन्होंने तावन नहीं किया। नहीं ताउन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको तमाम भिजवाए थे कागजात इनकी जांच पड़ताल करने के लिए, तो उन्होंने सही जो थी रिक्वायरमेंट्स उसके मुताबिक उन्होंने रिटर्निंग अफीसरान को वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भिजवाई। हालांकि शुएब सदर साहब ने भी बहुत खूबसूरत एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि आप हमें ये इख्तियार दे दें, हम आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन करवा देंगे। तो इलेक्शन कमीशन भी मामला को देख रहा था कि उन्होंने तो शुएब सदर साहब के खत पर या रेफरेंस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे हदायत जारी कर दें तो मैं तमाम स्टेट बैंक को भी। नहीं, तो वो किस हैसियत से ये बात कर रहे थे? ये शुएब सदर साहब ने 2013 के इंतखाबात के लिए बकायदा। अच्छा, वो उस वक्त वफाकी मुतसिब थे इसलिए? हाँ जी, हाँ, वफाकी मौसम थे टैक्स की। जी ठीक, समझ आया जी। तो उन्होंने ये खत लिखा रेफरेंस के तौर पर कि जी आप मुझे अख्तियार दे दें, मैं तमाम जितने भी इदारे हैं, FIA है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तमाम इदारों को हदायत जारी कर दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को तमाम डॉक्यूमेंट पेश करें। जी, तो वो भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की उस पर। तो अब जो आपका जो नैब के बारे में जो कंट्रोवर्शियल चल रहा है, उसमें सब बात यह कि हुकूमत जो है वो सैफुर रहमान कमीशन बनाना चाहती है। ठीक, वो चाहती है कि जी उसके ऊपर जो है नैब के ऊपर ठीक है, चौधरी कमरज़मान अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं वो। अब उन्होंने जो अपना कदम उठाया, अपनी गैर जानबदारी का जो मुजाहरा करना चाहा, तो उनके ऊपर उन्होंने एक शदीद रिएक्शन दे दिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने। अच्छा देखिए भाई, ये मैं पूछना चाहता हूँ, आप बहुत अरसे इलेक्शन कमीशन में रहे हैं और उस वक्त भी हमारी आपकी मुलाकातें रहीं, लेकिन क्या ये कमरुज़्ज़मा साहब बर्दाश्त कर सकेंगे जो प्रेशर अब आएगा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से? कहीं पर उनके किसी रिश्तेदार को गिरफ्तार हो सकता है, कोई उनका स्कैंडल निकल सकता है इश्क व मोहब्बत का, कोई इनका कोई और बात हो सकती है, तो ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, अब ये बर्दाश्त इसलिए कर लेंगे कि उन्होंने खुद अपनी बका की वो जंग लड़ रहे हैं। अब वो थोड़ी सी सुस्ती दिखाएंगे तो पूरा मीडिया और हमारी सिविल सोसाइटी और बाद सियासी पार्टियां जो हैं उन पर शदीद क्रिटिसाइज करेगी। तो अब उन्होंने अपना एक सही तरीके से काम वो करेंगे, दिखाएंगे, अब प्रेशर में वो नहीं आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि पीछे उनका एक इस्टेब्लिशमेंट का भी इशारा नजर आ रहा था। वो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट भी अपना नेशनल एक्शन प्लान के तहत उनको सपोर्ट करना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को भी,
کیونکہ یہ جو اتنے بڑی دہشت گردی میں آتا ہے نا، یہ سارے تمام معاشی دہشت گردی آتی ہے نا. ہم میں تو اس بات کا حامی ہوں. دیکھیے اب دیکھیے کئی ہماری زندگی کے دور آئے، ہم سے سمجھتے تھے کہ ہماری جب فوج آ جائے تو ہم بہت سی دفعہ ان کو دعوت بھی دی، ہم نے ان کو کئی دفعہ کہا بھی کہ بھئی آپ لوگ آئیں، لیکن جب یہ لوگ آتے تو بھی تو مسئلے حل نہیں ہوتے نا. یہ 3-4 کونوں میں سے ایک کونے میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لیکن یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ ان لوگوں کو جو کہ لوگ ہیں ہمارے جو ادارے ہیں، احتساب بیورو، نیب ہے یا ایف آئی ہے، ان سب کو مضبوط کریں تو ٹھیک ہے، ان کی پشت پناہی کریں. جی نہیں، اس میں بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر جنرل راحیل شریف صاحب کی 6 ستمبر کی تقریر پڑھیں، دیکھیں، غور کریں، دوبارہ آپ چلا کے دکھائیں آپ پروڈیوسر کو کہہ کے. تو نے یہ کہا تھا کہ جو معاشی دہشت گرد جو سہولت کار ہے ان پر بھی میں نے کارروائی کرنی ہے. ٹھیک کہا تھا. جتنا بھی نیب جو کارروائی کر رہی ہے، معاشی اکنامک ٹیررسٹ ہے نا یہ سارے لوگ. ان لحاظ سے پوری یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے نیب جو ہے اس وقت جو کام کر رہی ہے. اس پہ یہ وفاقی حکومت یا وزراء جو ہے محسوس نہیں کر رہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہی ہماری این آر بی جو نیب جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اچھا تو آپ یہ فرمائیے کہ یہ ہمت ہے کہ اتنی یہ کر سکیں گے اس کے خلاف، مساق ڈار کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف یا شہباز شریف کے خلاف؟ نہیں، اب یہ کارروائی کر لیں گے اس لحاظ سے کہ تمام ڈاکومنٹ بھی آ گئے. ان کو پوری اپنی مینجمنٹ، انتظامیہ، جو ان کے ریجنل جو جتنے بھی نیب کے ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ سارے جو ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے، دیکھیں گے بھی. اور یہ ساتھ ساتھ پورا آپ کے تعاون سے میڈیا اگر ان کے ساتھ تعاون کرے گا تو اس میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا. بھائی ہم تو ساتھ ہیں مکمل طور پر، جو بھی بات کھڑی ہوگی اگر ہمیں باہر بھی نکلنا پڑے گا تو وہ بھی کریں گے، لیکن یہ کہ یہ کرپشن ضرور ختم ہونی چاہیے، یہ بادشاہت ختم نہیں ہونی چاہیے. اور غریب مر رہا ہے بھوکا، کہیں پر دوائیں نہیں مل رہی ہیں، کہیں پر اسکول کا حالت خراب ہے. آپ اسکولوں کے سندھ کی، کراچی کی حالت دیکھیں، بہت زیادہ خراب ہے، اور پیسے کہیں اور استعمال ہو رہے ہیں، اورنج ٹرین بن رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ غریبوں کو تباہی بربادی ہے. تو ہم خود غریب آدمی اتنا تنگ ہے، غریب آدمی کے ساتھ ہم جیسے جو لوگ ہیں جو کہ وائٹ کالر لوگ ہیں وہ بھی اتنے پریشان ہیں کہ وہ آگے بڑھ کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. جی آپ فرمائیں کہ آپ کا بھی یہی ارادہ ہے ذہن میں کہ اٹھ کھڑے ہوں گے؟ جی ہاں بالکل. ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری کے بعد اب پنجاب میں بھی اسی طرح کے کوئی ہم پلہ جو ہے اس کا گرفتاری بڑی ضروری ہے، ورنہ فیڈریشن کمزور ہو جائے گی. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں حضرت داغ رانا ثناء اللہ جو سب سے زیادہ وانٹڈ ہیں، اگر دیکھا جائے تو بہت سارے کیسز میں وہ ان کا نام نامزد ہیں. وہ کہہ رہے ہیں صاحب سرمایہ دار بھاگ جائیں گے، اور صاحب اتنی یہ لوگ، نواز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ شریف آدمیوں گھر میں جا کے تنگ کر رہے ہیں. بھائی اگر آپ یہ فرمائیے کہ جو لوگ بے ایمانی کر رہے ہیں وہ کیسے شریف ہو سکتے ہیں؟ شریف تو بھائی ہم جیسے لوگ ہیں جو کہ 2 دفعہ آپ نے حکومت میں رہے، ہم نے تو کوئی بے ایمانی نہیں کی. تو آپ اس کے علاوہ سڈل صاحب جیسے ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، تو یہ لوگ تو آپ یہ کیسے اپنے آپ کو ہمارے ہم پلہ سمجھ سکتے ہیں جب کہ ہم نے کوئی خرابی نہ کی ہو اور انہوں نے کی ہو؟ جی ظاہر ہے کہ اپنا اس وقت پوری قوم کی توجہ جو ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور بڑا تمام جو پروگرام بھی آ رہے ہیں. اور اس میں اگر اسحاق ڈار صاحب کا اور دیگر لوگوں کا ہاتھ ہے تو باقاعدہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے. اور پی آئی اے کی جو بحران پیدا ہو رہا ہے وہ بھی ان لوگوں کا پیدا کرتا ہے. تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو راحیل شریف پر بڑی اہم ذمہ داری آ گئی ہے، اور وہ اس کو دیکھیں گے، اس کو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنائیں گے اس کو. جی بہت بہت شکریہ جناب قمر صاحب، آپ کا ہم مشکور ہیں کہ آپ میرے خیال میں مصروف ہیں، لیکن بہرحال آپ نے جو بھی وقت دیا ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی مرزا صاحب، جی ابھی انہوں نے ڈاکٹر عاصم کی مثال دی، جی تو فائدہ کیا ہوا ڈاکٹر عاصم؟ اب 4 مہینے میں کچھ بھی نہیں نکال سکے آپ. نہیں، ابھی ثابت تو کر دیا، ان کے خلاف کیسز میں داخل ہو گئے. ثابت جب ہو گیا، ابھی داخل ہو گیا. جو لوگ شامل ہیں، انوالو ہیں اس میں، وہ تو مزے میں ہاں ہیں، نہیں، دبئی میں، لندن میں. ابھی دبئی میں نہیں ہے بچوں، یہ بات یاد رکھیں، ابھی وہ لوگ سب امریکہ بھاگ گئے. ان کو خطرہ یہ ہے کہ دبئی سے پکڑ لائے گی ISI. تو امریکہ سے نہیں پڑھ سکتے؟ امریکہ سے شاید نہیں پکڑ سکتے، اس لیے کہ جب ہم وہاں امریکہ کے لوگ، امریکہ کو جو وانٹڈ لوگ ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں، تو ہم بھی تو لے سکتے ہیں. نہیں، آپ نہیں لے سکتے نا، آپ تو سبجیکٹ ہیں. آپ ان کے وہ آپ کے آقا ہیں، آپ ان کے غلام ہیں. ہمارے حکمرانوں کے آقا ہیں، عوام کے نہیں. عوام کے نہیں، حکمرانوں کے. یس یو آر رائٹ.
اچھا مرزا صاحب، لیکن وہ لائے گا تو حکمران نہ جی، بات یہ ہے کہ اور کون لائے گا. تو اب وزیر اعظم صاحب کی دیکھیے نیب کے اوپر رد عمل جو آیا ہے وہ غیر ضروری تھا، ان کو اس کی بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اب جب یہ آیا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ان کے اوپر بھی بڑا سخت رد عمل آیا ہے. تمام میڈیا چیخ رہا ہے اور تمام پروگرام ہو رہے ہیں کہ آپ خود خیال کریں. اگر آپ یہ 126 ملین کی آپ اگر خرچ کر کے آپ روڈ بناتے ہیں اپنے گھر جانے کے لیے تو بھائی آپ اس کی پکڑ ہونی چاہیے. بادشاہ سلامت ہیں. بادشاہ سلامت کو تو پھر یہی تو وجہ ہے نا کہ بادشاہ سلامت یہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ کو ہم جمہوریت کہہ کے آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ کو بادشاہ سلامت میں اور جمہوریت میں فرق نظر آنا چاہیے. آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوتا ہے اور اس حساب کی وجہ سے میڈیا کی وجہ سے ہر آدمی میڈیا پہ نظر لگائے بیٹھا اور میڈیا اپنا کام واقعی کر رہا ہے. اب دیکھیے کل سے ہمارا تو آج پروگرام ہے. جب سے میاں صاحب نے یہ بات کہی ہے کل سے تب سے سب میڈیا اس کو پیٹ رہا ہے، دھڑا دھڑ اس کے اوپر پروگرام ہو رہے ہیں. اور جو ہمارا کوئی 60-70 چینل ہیں وہ کوئی آدمی میاں صاحب کی تعریف نہیں کر رہا. میاں صاحب ایک دم سے بہت باٹم پہ چلے گئے ہیں. اب اگر کوئی آدمی کرتا ہے فرض کر لیجئے خوشامد کے اندر تو وہ کر نہیں پا رہا ہے. بیان اس قسم کا دے دیا ہے میاں صاحب نے. نہیں خوشامدی تو موجود ہے نا وہ ان کے پاس، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ. نہیں تو رانا ثناء اللہ تو پروگرام نہیں کر رہا نا، میڈیا میں نہیں ہے نا. رانا تو رانا ثناء اللہ کو تو سارے میڈیا کے لوگ کھینچ رہے ہیں نا. صاحب رانا ثناء اللہ کی بات بیتوکی نہیں ہے کہ سرمایہ کاری، بھائی اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے بھائی سرمایہ تمہارا ڈھیلا چھوڑ دیں. بھائی تو دنیا کے اندر کیوں حکومت کو عوام کا ایجنٹ بنایا گیا ہے؟ سرمایہ کار کا کام تو پیسہ کمانا ہوتا ہے، وہ پیسہ کمائے گا جائز طریقے سے، جائز طریقے سے. اور ناجائز طریقے سے کرے تو حکومت بیچ میں آ جائے کہ بھائی ہم ناجائز طریقے سے کمانے نہیں دیں گے. حکومت جو ہوتی ہے عوام کی ایجنٹ ہوتی ہے، عوام کے مفادات کی رکھوالی ہوتی ہے. اگر وہ حکومت یہ کام ذمہ داری پوری نہ کرے تو پھر یہ اختیار ہے اس کو کہ اس کے خلاف کارروائی ہو. تو اب میڈیا لگا ہوا پوری طرح سے اور رانا ثناء اللہ کو سب آدمی رگڑ رہے ہیں. کوئی میڈیا کا ایسا اینکر نہیں ہے جس نے رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ میں تیکھے سوال نہیں کیے. وہ کہنے لگے کہ صاحب آپ نے سوال کر لیا، مجھے جواب تو دینے دیں. ان کو اصل اور جواب بھی دے رہے ہیں بے تکا سا، جیسے کہ عدالت میں کھڑے ہو کر عدالت کو بیوقوف میں نے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ تو عوام کی عدالت ہے، یہ تو بیوقوف نہیں بنتی نا آپ کے جملوں سے یا جملے بازی سے یا آپ کے کوئی نقطہ نکال لیں باتوں تو بات بھی کریں گے کہیں اس طرح کی. میاں منشا پہ کہہ رہے ہیں صاحب بہت شریف آدمی اصل دکھ اسی بات کا ان کو. تو بھائی تو اگر فرنٹ مین اگر کوئی اور آدمی ہے میاں منشا اس کے اندر ہے تو پہلے میاں منشا کو پکڑا جائے گا، پھر فرنٹ مین پکڑا جائے گا. فرنٹ مین میاں منشا ہے اور پیچھے کوئی اور ہے تو پہلے فرنٹ مین پکڑا جائے گا، پھر پکڑا جائے گا دوسرا آدمی جو اس کے پیچھے ہے. تو اگر آپ کو اس کا ڈر ہے کہ وہ پیچھے کون ہے وہ پکڑا جائے گا تو پھر گڑبڑ ہے. اچھا میرے صاحب ایک آخری سوال اس موضوع پہ کر لیتا ہوں. ایک تنقید پر جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے کسی آدمی نے. تو دیکھیں وہ تو ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آ جائے گا، کیونکہ یہ تنقید بھی جو ہے وہ یعنی بذات خود بہت زیادہ اس پہ آتی ہے. اور جو بات آپ نے قمر دلشاد صاحب فرما رہے تھے کہ جو 6 دسمبر کی جو اسپیچ ہے جو اس کو ہمیں چلانی چاہیے تھی کیونکہ ہمارے پاس ریڈی نہیں تھی تو ہم نہیں چلا پا رہے تھے، تو وہ دسمبر کی ہمیں بار بار چلانی چاہیے، تیار رکھنی چاہیے اس کو تاکہ معلوم ہو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے کیا ارادے ہیں کہ آپ کو نہیں اجازت دیں گے. یہی میرا سوال تھا. اس آخری سوال ہم اس موضوع پہ کر کے پھر ہم ایم کیو ایم کی طرف جائیں گے. جی کیا سارا کام ساری ذمہ داری آرمی چیف کی بنتی ہے؟ آرمی چیف کا ڈومین نہیں ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اس پر بہت سوچا. بات یہ ہوئی ہے کہ جب 1958 کا مارشل اللہ آیا خود بی بی نے یہ بات مجھے بتائی کہ 98 کے مارشل اللہ اس میں 58 کے مارشل اللہ کی بات کر رہے ہیں. تو بی بی سے مراد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ کہا کہ آصف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر نہیں رہا جا سکتا، حکمرانی نہیں کی جا سکتی، یہ فوج کا ملک ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہاں سے مال بناؤ اور باہر کے ملکوں میں امیروں کی طرح سے رہو. تو میں نے پوچھا بی بی سے کہ کیا آپ اس پر راضی ہو گئی ہیں؟ تو وہ بی بی خاموش ہو گئیں. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کا مطلب ہے راضی تھی. تو بنیادی طور پر تمام سیاستدانوں کو یہ اس بات پر اعتماد اٹھ گیا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم مال نہیں بنا سکتے، مال بنائیں گے تو فوج ہمیں کسی نہ کسی وقت میں پکڑ لے گی.
تو اب اگر یہ بات پکڑ لے گی تو عوام کی حمایت تو پھر فوج کو حاصل ہوگی. جو بھی آدمی عوام کی دیکھیے اگر اسلامی نظام کو دیکھیں اس میں کہیں پر جمہوریت کی تو بات ہے سفرا کے نام پر کہ بیعت لیں فلانا یہ وہ, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بات ہے کہ فلاح انسانیت اور فلاح جو اپنے عوام کی فلاح کی ذمہ داری حکمران کو سونپی گئی ہے. تو جو بھی حکمران فلاح انسان کی فلاح کرے گا یا ان کی بہبود کا کام کرے گا یا ان کی بہتری کا کام کرے گا یا ان کی اصلاح کا کام کرے گا یا ان کو فائدے پہنچائے گا یا ان کو مواقع فراہم کرے گا ملازمتوں کے, بزنس کے, اس کے, وہ ہی اچھا حکمران ہوگا. اور قرآن اسی بات کی اجازت دیتا ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو جمہوریت میں اگر یہ جمہوریت میں بھی ڈیفائنڈ ہے, پلیٹو کی جو تعریف ہے جمہوریت کی اس کو تیسرے نمبر پہ اس نے کہا ہے. پہلے نمبر پہ اس نے جو کہا ہے ایرسٹوکریسی جو کہ ایسی ہو کہ جو کہ عوام کے فلاح میں کام کرے, اور ایک آدمی کی حکمرانی بادشاہ جسے کہتے ہیں, اور ایک آدمی کی حکمرانی ایسی ہو جو اپنے مفاد میں کام کرے, وہ ٹرینی ہے, ظالمانہ طرز حکومت ہے. اور اگر بہت سے لوگ مل کر کام کریں تو وہ منارکی, اور یہ ایرسٹوکریسی جس میں کہ چند مل کے کام کریں تو وہ عوام کے مفاد میں, تو وہ اچھی حکومت, اور جو عوام کے خلاف کام کریں اپنے مفاد میں کام کریں وہ اولیگارکی ہے. یہ اولیگارکی ہے, اس وجہ وہ بھی ظالمانہ طرز حکومت ہے. اور جمہوریت کو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ تھرڈ نمبر پہ لکھا ہے کہ یہ بھی اس میں بھی دونوں سائڈ ہیں, اگر اچھے کام کرے گی تو ٹھیک ہے, برے کام کرے گی تو پھر بھی وہ ظالمانہ طرز حکومت میں آتی ہے. تو موجودہ حکومت اور گئی گزری حکومت جو ہے اس میں بہرحال عوام کی فلاح کے لیے نہیں کہتی, یہ سرٹیفکیٹ تو میں نہیں دے سکتا کہ وہ ظالمانہ طرز حکومت ہے, لیکن یہ ضرور میں کہتا ہوں عوام کے مفاد میں کام نہیں کر رہی ہے. اب اس کو کہاں پر کھڑا دیکھیں گے, کس ڈگری پہ دیکھیں گے, ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ فیصلہ کسی وقت کرے گا کہ بھئی یہ بات غلط ہے, یہ بات صحیح ہے, اور اس لحاظ سے یہ ظالمانہ طرز حکومت میں آتی ہے یا نہیں آتی. جی میرے صاحب آرمی چیف کے بعد نومبر تک کا وقت ہے, اس کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. اور بات یہ ہے کہ کیا یہ جو لوٹ مار کے لوگ ہیں حکمران ہمارے, ان کا دل نہیں بھرا اتنا؟ اب تو پیسے جمع ہو گئے نا بھائی, بہت نہیں ان کا اب چلے جائیں بھائی, جہاں جانا ہے. پیسے کا مسئلہ بڑا عجیب ہے, پیسے تو واپس نہیں آتے. پیسے لوگوں کے کا دل نہیں, دیکھیں کیسے واپس آئے. اب خود صدر صاحب بن گئے اور سارا ریکارڈ جو تھے وہاں سے لے آئے. اب جو زرداری صاحب کے پاس جو ریکارڈ ہے, جو ان کا کیس ہے, سارا ریکارڈ غائب ہے. اب اس میں آپ اب دیکھیے کیا ملتا ہے. آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کا ریکارڈ بھی موجود ہوگا یا نہیں ہوگا, مجھے تو یقین نہیں ہے کہ ہوگا. لیکن پھر یہ اپنے میرے خیال میں حفظ ما تقدم کے طور پر, یا اپنے آپ کو یہ بچانے کے لیے کہ صاحب ہم نے تو شور مچایا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, لیکن وہ اس میں نکلے کچھ بھی نہ, تو وہ ان کا سیف سائڈ ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ جب یہ چیز کیس آئے گا اس میں کچھ بھی کاغذ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ثبوت سارے مٹا دیے گئے ہیں. اور اگر کوئی معاملہ کچھ خراب بھی ہوا تو وہ چھوٹے بکرے قربان ہو جائیں گے, اصل لوگ بچ جائیں گے. میرا نہیں خیال ہے ذہن, جب یہ آدمی زرداری صاحب جیسے آدمی نے صدر بننے کے بعد میں نہ صرف کہ وہ جو آپ کا کیس بھی ختم کرا لیا, کیا کر لیا آپ نے؟ کچھ ہی ختم ہو گیا, ایک آدھ اور رہ گیا, وہ ختم ہو جائے گا. اتنا شور مچاتی تھی, انہوں نے سب کچھ کر لیا, وہ کچھ نہیں کر سکی. آپ کا جو ہے اب وہ سارے رپورٹڈلی ان کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے اوریجنل جو ہیں جو ان کو پکڑ دھکڑ کر سکیں. تو اس لحاظ سے بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ عوام صبر کر لیں اس میں. نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ صرف دکھاوے کے لیے شور مچایا ہے, جبکہ یہ نکلے گا اس میں کچھ نہیں تو کہیں گے جی ہم کیا کریں, نہیں نکلا تو کلیئر بھی ہو جائیں گے. کلیئر ہو جائیں گے. جی آ جائیں ایم کیو کی طرف ذرا. جی آئیے. میرے صاحب پہلے تو انہوں نے روڈ پہ پروٹیسٹ کا وہ کیا, وہ کیا وہ اس میں ناکامی ہو گئی جو وہ علامتی بھوک ہڑتال پہ آ گئے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ایک سنسنی پھیلانے کی کوشش کی کہ صاحب آپ 15 دن کا راشن جمع کر لیں, ہم کوئی بڑی کارروائی کرنے والے ہیں. اگرچہ رپورٹڈلی ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں حکومت کے افسران سے ملتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو صفائیاں دیتے رہتے ہیں. تو اب اگر لیکن یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ رینجرز اور پولیس ان کو یہ کرنے نہیں دے گی. پہلے کی طرح سے ان کے پاس پہ جو مین پاور ہے, وہ مین پاور جو مارتے خاں تھی, میں نے شرفا کی جو پارٹی تھی, وہ ان کو پہلے ہی بھگا دیا گیا ہے یہاں سے, یا بہت سے پکڑے گئے ہیں, اور جو جمع ہوں گے تو پکڑے جائیں گے, تو کیونکہ وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں. میں نے کہا تھا کہ میپنگ کر لیے تو, لیکن یہ کسی اسٹیج پہ انہیں بلائیں گے جس وقت وہ ضرورت ہوگی. اب ایک دو باتیں ہیں کہ یہ کیوں ان کا پاسپورٹ واپس کیا گیا,
ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھے فاروق ستار نے ایک زمانے میں یہ بات بتائی تھی کہ بھائی جو ہم نے پیسے یہاں سے بھیجے تھے اس کی ہم نے ڈاکومنٹیشن کر دی ہے، یعنی ہم نے چندے دکھا دیے ہیں، فلانے نے اتنے دیے، فلانے نے اتنے دیے، فلانے نے اتنے دیے، اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم نے پریزنٹ کر دی ہے، تو وہ عین ممکن ہے کہ یہ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بیمار ہوں، تو وہ سمجھتے ہوں کہ بھئی اب ان کے اوپر کیس چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو دونوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو بیچ کی بات یہی نکلے گی کہ بھئی یہ کام کو رفع دفع کرو، تو کچھ ڈاکومنٹیشن تو انہوں نے پریزنٹ کی ہے۔ اب تیسری بات جو ہے وہ اس میں جس میں کہ ان کو کیس سے بری کرنا، اس کے عمران فاروق کیس میں کہ ان کی بیوہ سے یہ بیان دلوایا گیا کہ نہیں مجھے اس کا کوئی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بات سا لگتا ہے کہ کوئی پلان جو ہے وہ منصوبہ بندی اس کے ساتھ چل رہی ہے، اور وہ اس کے کب اس کا اظہار ہوتا ہے یہ بعد میں دیکھنے کی بات ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ کسی وقت میں بھی جب عالمی طاقتوں کو یہاں کراچی میں گڑبڑ کرانے کی ضرورت ہوگی تو نہ صرف ایم کیو بلکہ اور بہت سی طاقتیں یہاں متحرک ہو جائیں گی، اور یہ کافی یہاں پر گڑبڑ ہو عالمی سکتی ہے۔ طاقتوں کے علاوہ جو ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، جی کیا اس کو بھی ضرورت رہتی ہے ایم کیو ایم کی؟ نہیں، ایم کیونکہ کیو پیپلز کی پارٹی کو بھی تو سیدھا ضرورت کرنا تو پڑتا ہے۔ رہتی ہے، ذہن اس لیے بنائی گئی تھی، آپ کو بتایا کہ یہ اس وقت بھی جی ایس ان کی موومنٹ چل رہی تھی، وہ علیحدہ ملک چاہتے تھے۔ جی اب زرداری صاحب کی حکومت ہے، وہ بھی اس وقت بہت تنگ کر رہے ہیں، اور جا کر وہاں ایک تو حقانی کو رکھا ہوا ہے وہاں پر، اور ساتھ ساتھ میں جو یہاں پر بھی اپنا سیٹ اپ انہوں نے اچھا بچھایا ہوا ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن ان کے ہیں، سینٹ کے چیئرمین ان کے ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے اپنا سیٹ اپ اچھا بنایا ہوا ہے، اور وہ اس میں سارے راستے بند کیے ہیں فوج کے آنے کے یا کسی بھی دوسرے آنے کے، اور اس حوالے سے تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن پھر یہ ہے کہ حکمرانی پھر آپ ٹھیک کریں، ایمانداری سے کریں، تب تو ٹھیک رہے گی، ورنہ تو یہ ساری دروازے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، بند جو ہے آپ نے باندھے ہیں، ریلا اتنا زور کا آئے گا وہ توڑ دے گا۔ اور ایم کیو ایم کا جو پیپلز پارٹی سے شکوہ رہتا ہے سندھ گورنمنٹ سے ہاں تو خصوصاً، وہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اس حوالے سے جب وہ جی ایس این کی موومنٹ علیحدگی کی تھی تو اس وقت یہ سوچا گیا تھا کہ اگر اردو اسپیکنگ جو ہیں وہ اگرچہ کہ لڑائی جھگڑے میں تیز نہیں ہے، اس وقت نہیں تیز ہیں تھے، تو اگر اب ان کو موقع دے دیا جائے اور ان کو ایک بنا دیا جائے تو میں نے سندھ میں بیلنس پیدا ہو جائے گا، اور اردو اسپیکنگ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سمندر کے علاوہ کہ وہ کہاں جائیں گے، واپس تو ہندوستان جا نہیں سکتے، تو ان کو پروموٹ کیا گیا، اور یہ ان کو لڑنے کی قابل بھی بنایا گیا ہے۔ ان کو آپ نے دیکھا کہ وہ کئی دنوں تک چاند ماریاں ہوتی تھی، پورا کا پورا شہر بند ہوتا تھا، ان کا حکم چلتا تھا، جب بتایا گیا شور مچایا ہم لوگوں نے یہ کیا کر رہے ہو تو بس وہ چپ ہو جاتے تھے، تو اس کے نتیجہ پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ اب زیادہ ان کی چاند ماری جو ریورس ہو گئی ہیں، تو اب صورتحال یہ ہے۔ چاند ماری سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ آپ ذرا ڈیفائن کر دینا تاکہ عام عوام کو چاند بھی ماری سمجھ یہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ یعنی وہ پریکٹس کرتے ہیں، یعنی نشانہ لگانے کے لیے گولی کا، اس کو چاند ماری کہتے ہیں، تو وہ جو آپ فوجی جب آپ کا نشانے کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، جہاں پہ ایکسرسائز ہوتی ہے، مشق ہو رہی ہوتی ہے، اس کو چاند ماری، تو یہ اس زمانے میں ان کو تو میں نے اردو اسپیکنگ کو تو برس ہوئے، میں نے یہ بات الطاف حسین صاحب سے بھی کہی تھی کہ بھائی ہمیں تو برس ہوئے یہ کام چھوڑے ہوئے، اب کیوں اس چکر میں پڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ ضروری ہے فلانا ٹیم کا، تو اب وہ گولی نہیں چلانی آتی تھی تو وہ اپنے ہی مار لیتے تھے، 50 آدمی تو ایسے بیچارے بچے مر گئے، تو اب وہ کر کے اب یہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب ان کو بہرحال ایک الٹا پڑ گئے ہیں، میں نے ریاست کے گلے میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ جب بھی کبھی آپ عوام میں یہ کام کریں گے تو کوئی بھی گروپ پیدا کر لیں، آپ دیکھ لیں کسی کی گروپ کی تعریف دیکھ لیں کہ جو آپ نے کھڑا کیا ہے طاقت کے بل بوتے پر یا فوجی اس کے اسلحہ کے بل بوتے پر، اس نے الٹا آپ کو گولی ماری ہے۔ سارے طالبان کو دیکھ لیں، جس کو دیکھنا چاہیں آپ دیکھ لیں، لیاری گینگ وار دیکھ لیں، لیاری کو دیکھ لیں، لیاری گینگ وار تو اس نے ایم کیو کو مارنے کے لیے بنائی تھی نا زرداری صاحب نے، تو وہ جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آنکھیں بھی تو بند رکھی تھیں، نہیں تو وہ دیکھ کیا کر سکتے تھے جب حکمران وہ ہو، اور وہ اب دیکھیں نا انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی آئی بی ان کا ساتھ دے رہی تھی، وہ بنا رہی تھی نا اس وقت، تو اس وقت کی جو صورتحال یہ ہے کہ اگر میں نے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ جو لیاری گینگ وار کس کے دور میں بنی۔ یعنی آپ یہ جو ایم کیو ایم کا بھوک ہڑتال ہے، جو علامتی بھوک ہڑتال ہے، احتجاج کا اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں؟
جا سکتے ہیں اگر آپ جب بھی یہ دیکھیں گے کہ حکومتی ادارے کمزور پڑ رہے ہیں، یا جیسے ہی اگر وہ ان کا جواب آیا سختی کے ساتھ میں ڈی جی رینجرز بلال اکبر صاحب کا، جنرل صاحب کا، ویسے یہ بیٹھ گئے، تو اگر یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو عمومی طور پر یہ ایسا کرتے ہیں نا کہ وہ اپنا ایک فیلر چھوڑتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس حساب سے اپنا ایکشن بناتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ یہ ضرور بات ہے کہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ بالکل زیادتی ہو رہی ہے، اس میں دو باتیں نہیں ہیں۔ اب اگر وہ ایم کیو میں کراچی کے عوام کی بات کرے، ان کی حقوق کی بات کرے اور بغیر جنگ کیے ہوئے بات کرے، تو بھی اس کو بہت پذیرائی ملے گی اور بہت زیادہ یہ سندھ گورنمنٹ کو وہ پریشان کر سکتے ہیں، بلکہ اسی کی وجہ سے پذیرائی ملے گی، اس پذیرائی ملے گی اور ان کو عزت بھی اور توقیر میں بھی اضافہ ہوگا، جو کہ ان کے پاس اب نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ ایک یعنی گینگ گروپ ہے، لیکن اگر آپ نے اچھے کام شروع کر دیے، عوام کی حمایت کی باتیں کر دی، آپ نے اگر مہنگائی کے خلاف کیا ہے کریں اور اس میں کامیاب بھی ہوں، یہ نہیں کہ صرف دکھائیں، اور مجھے ادویات کے خلاف ہے تو ادویات کو کم کر کے دکھائیں، اس پہ آ جائیں، ہاں آ جائیں، تو اس پہ آ جائیں تو عوام آپ کی واہ واہ کریں گے۔ پھر جو کراچی کے اختیارات ہیں کہ کراچی کے اختیارات بھی جو ہے حکومت سندھ کھا رہی ہے، اس پر بھی آپ کو کریں تو بھی عوام آپ کا ساتھ دے گی، ہم بھی ساتھ دیں گے، ہمیں بھی کوئی ساتھ دینے میں اعتراض نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ جو بات سچی ہے، جو ملک کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس کو ہم ساتھ دیں گے۔ میرے صاحب آپ نے ابھی ادویات کی بات کی نا، تو بریک کے بعد ہم آئیں گے تو یہ ادویہ کی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے، اور وزیر مملکت ساہرہ افضل تارڑ کو لیں گے اگر مل جائیں۔ جی بالکل، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم نے دو موضوعات سے بات کی، اب ہم بات کریں گے دواؤں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر، اور وزیر مملکت برائے صحت ساہرہ افضل تارڑ صاحب، مرزا صاحب لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم بہن ساہرہ افضل تارڑ صاحبہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر مرزا صاحب، آپ خیریت ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ فرمائیے، یہ جو اتنی قیمتیں اچانک بڑھ گئیں اور آپ یہ کہتی ہوئی سنی گئیں کہ آپ بہت یعنی مجبور ہیں، اور یہ لوگ جب تک کہ ہم اسٹے آرڈر ان کا کلیئر کرائیں اس وقت تک یہ کروڑوں اربوں روپے اپنی جیب میں ڈال چکے ہوں گے۔ فرمائیے صورتحال کیا ہے یہ؟ مرزا صاحب میں شکریہ آپ کا موقع دینے کا۔ اچھا، ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو دوائی کی قیمت ہے وہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہے کہ کئی پروڈکٹس ایسی ہیں فارما انڈسٹری کی کہ جن کی قیمتیں 2001 سے نہیں بڑھی، اور ہم نے مارچ 2015 میں ہماری حکومت نے ایک ڈرگ پرائسنگ پالیسی دی، جس میں پی پی ایم اے، فارما بیورو سارے بیٹھے، ہم نے ای سی سی سے اس کی اپروول لی، ڈار صاحب سے، اور اس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ روز کی جو ایک کھچ ہے کہ ہم نے اس کو انفلیشن کے ساتھ کیا، کہ جب پاکستان میں اگر سی پی آئی کے ساتھ کیا کہ ڈسکریشن ختم ہو جائے ڈرائب کی، ریگولیٹری باڈی کی، اور اب جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ درست ہوں۔ اب ایشو یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ دو طرح کی دوائیاں ہیں، ایک تو شیڈیول ڈرگ ہیں، ایک نان شیڈیول ہے۔ اچھا، فارما انڈسٹری کا بہت زیادہ ہمارے پہ تھا کہ جی آپ ہمارے پرائسز ایشو، اور اس میں ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی تھیں۔ ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کی قیمتیں بڑھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان دوائیوں کی قیمتیں کم بھی کرنی ہیں جن کا را مٹیریل سستا ہو گیا ہے، جن کی کاسٹ آف پروڈکشن سستی ہو گئی ہے، کیونکہ دنیا میں اب جیسے ہیپاٹائٹس سی کی دوائی ہے، جب یہ آئی تو اس کا جو را مٹیریل تھا وہ $45,000 پر کے جی تھا، اس وقت $2300 پر کے جی ہے۔ تو جب کوئی سالٹ نیا آتا ہے، اوریجنیٹر ہوتا ہے، اس کی پرائس اور ہوتی ہے، بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہم نے ایگری کی۔ اب اس کی 30 دسمبر ڈیٹ تھی کہ 30 دسمبر کو ہم نے ہارڈ شپ کیسز دیکھنے ہیں، جو میں نے پٹیشنز ان کی دیکھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عدالت کو بھی انہوں نے مسکوٹ کیا ہے، اور کوئی کاغذ اس طرح کے دکھائے ہیں جو پتہ نہیں 2008 کے تھے یا کیا وجہ تھی
کیونکہ مجھے اس بات پہ سمجھ نہیں آ رہی، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ تمام کمپنیز گئی ہیں، کوئی تو چیز انہوں نے وہاں کہی ہوگی جس پہ عدالت نے ان کو یہ چھوٹ دی۔ اب جب ہم نے ان کو خط لکھے کہ وعدے کے مطابق ایک تو آپ اپنی ڈاکومنٹیشن ہمیں دیں، اپنی انوائسز دیں کہ ہم آپ کی جو ہارڈ شپ کیسز ہیں ان کی قیمتوں کو ہم بڑھا سکتے ہیں یا کیٹر کریں، اور دوسرا آپ پالیسی کے مطابق ان مالیکیولز جو ہیں یہ دوائیاں جو ہیں ان کی قیمتیں کم کریں۔ اچھا، ٹریپ نے ان کو جولائی میں خط لکھا، پھر بعد میں انہوں نے واپس یہ جواب دیا کہ جی ہماری جو قیمتیں ہیں نا پاکستان میں وہ دنیا میں آگے ہی کم ترین ہے، انڈیا میں یہ قیمت ہے، ٹرکی میں یہ اور پاکستان میں کم ہے، تو ہم ان کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے۔ اور سوائے ایک کمپنی کے کسی نے ہمیں ڈاکومنٹیشن پوری نہیں دی اپنے ان کیسز کے لیے جن کی درخواست کی تھی انہوں نے قیمتیں بڑھانے کے لیے۔ جی 30 دسمبر کا انتظار کرتے رہے، 30 دسمبر کے بعد ان کو بہانہ مل گیا اور یہ عدالت میں چلے گئے۔ اس وقت 12 کمپنیوں نے 12 اسٹے آرڈر دیے ہیں، اور آپ سوچیں کہ جس دن ہمیں یہ انہوں نے اسٹے لیا اس کی پٹیشن کی کاپی اس کی ساری 2-3 دن بعد ہمیں ملی، ہم نے اور یہ 12 کے 12 اسٹے آرڈر سندھ سے ملے ہیں؟ جی 12 کے 12 آنریبل سندھ ہائی کورٹ سے ملے، جی، اور پہلے بھی سندھ ہائی کورٹ سے ہی لیتے تھے یہ لوگ۔ جی تو آپ فرمائیے کہ جی آپ کا ایکشن پلان پھر کیا ہے ان کے خلاف؟ دیکھیے مرزا صاحب، مقصد یہ ہے کہ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک رواج بن گیا ہے کہ کوئی بات کوئی بھی اسٹیک ہولڈر کرتے ہیں، وہ پی آئی اے ہے، وہ بزنس مین یا ٹیکس کے حوالے سے ہے، وہ دوائیوں کے حوالے سے ہے، آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک چیز ایگری کرتے ہیں۔ مطلب حکومت کو تو ہمارا دفعہ غلط اور جھوٹا کہتے ہیں، لیکن جب آپ نے حکومت کے ساتھ آپ کے ذمہ دار لوگوں نے، فارما بیورو اور پی پی ایم او کے صدر نے، جنرل پوری ان کی کاؤنسل تھی، انہوں نے بیٹھ کے کچھ چیزوں پہ ایگری کیا۔ زیادہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں گریونس سیل ہے، ان کے سی او کا اپلیٹ بورڈ ہے۔ آپ کا کوئی مسئلہ تھا، آپ کو لگا کہ حکومت نے جو خط لکھے قیمتیں کم کرنے کا وہ آپ کو وارا نہیں کھاتا، تو آپ آئیں اور بات تو کریں۔ اچھا یہ تو مقصد ٹھیک یہ ہے، ہے کہ اب اس میں ایک کام نہیں، تو ہم اب کر ہم اس سکتے پہ- ہیں، ہاں، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ سوال کر لوں آپ سے کہ اگر اجازت یہ ہے کہ ان کا جو ہے ایک وائٹ پیپر یا کوئی ایسا کہ جاری کر دیں تاکہ تمام جو آدمی جو ہے ان کا یعنی جو چینلز ہیں وہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کمپنیاں ہیں جو لوٹ مار کر رہی ہیں۔ دیکھیں، میں وائٹ پیپر جو میری آگے بھی جس میرے بیان کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، وہ میں نے یہی کہا تھا کہ دنیا میں جنیرک میڈیسنز ہیں، اگر ایک دوائی 100 روپے کی ہے تو اس کا متبادل 20 اور 30 کی بھی ہے، اور ہماری لوکل کمپنی، اور ہمیں وہم ہے کہ اس میں اثر نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹروں سے بھی گزارش کی تھی کہ وہ کمپنیز جو اس طرح کی زیادتی کے ساتھ قیمتیں بڑھاتے ہیں، ڈاکٹرز ان کو لکھنا چھوڑ دیں، جس کو پھر انہوں نے توڑ مروڑ کے کہا، اور کئی ٹی وی چینل پہ تبصرے ہوئے جی کہ منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ مریض مر جائیں اور دوائیاں نہ کھائیں۔ میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، لیکن دیکھیں حکومت کا تو کام ہے ہی، لیکن ایز اے سوسائٹی یہ ہم سب کا کام ہے کہ وہ لوگ جو غریبوں پہ اس طرح کا بوجھ ڈالتے ہیں، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ کئی ادویات ایسی ہوں گی کہ جن کی قیمتیں بڑھنی چاہیے، جن کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ اس طرح چور دروازے سے جائیں۔ نہیں، عدالتوں کو آپ کا یہ بیان بالکل واضح ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کہا کہ ایک دوا جو سستی دوا ہے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو ڈاکٹر صاحبان مہنگی دوا کیوں لکھتے ہیں؟ یہ بات آپ کی کلیئر ہے نا؟ یہ بات ہے آپ کی بات کلیئر ہے، اور اس میں مارکیٹنگ ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحبان فوراً لگتے ہیں۔ ہاں تو ڈاکٹر کیونکہ کمیشن لے رہے ہیں تو پھر وہ کیوں کریں گے؟ جب یہ دوا ساز کمپنیاں اپنی مارکیٹنگ کرتی ہیں اور یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں یہ دنیا میں ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے ایتھکس ہیں، اور میں تو یہاں پہ مرزا صاحب معذرت کے ساتھ، یہ ساری چیزیں تب ٹھیک ہوں گی، حکومت کی تو ذمہ داری ہے کہ جب ہم مل کے اس طرح کی چیزوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہاں ہم تو یہ تیار ہیں آپ کے ساتھ میں کہ یہ جو ان کمپنیوں کو جتنا بھی ہم بدنام کر سکیں، اب ان کو بدنام سے مراد یہ ہے کہ عوام کے سامنے ان کا چہرہ لا سکیں، وہ اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگر ہمیں آپ جو دیں گے وہ ہم اس پر گفتگو بھی کریں گے اور اس کو پھیلائیں گے بھی۔ چلیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا جی۔ تھینک یو جی، الحمد للہ۔ مرزا صاحب دیکھیے انہوں نے ساری اپنی باتیں کر دی کہ ہم نے یہ کیا، لیکن بات تو انہوں نے کون سی غلط کہی ہے؟ فائنل ذمہ نہیں، تو اگر اگر اسٹے ہے تو وہ کیا کریں؟ اور بھی طریقے ہیں،
اور بھی نہیں طریقے اور طریقے دیکھیے نا. اب اور طریقوں کو استعمال کرنے کے لیے تو پھر آپ کو ڈنڈا استعمال کرنا پڑے گا. تو ڈنڈا آپ کیسے استعمال کریں گے؟ عوام کا مفاد چیز سے اس نہیں میں ڈنڈا استعمال کرنے عوام میں. بھائی 18ویں ترمیم کے بعد میں بہت سی مشکلات ہو گئی ہیں. تو اب اس کو ابھی تک یہ لوگ 18ویں ترمیم کو سمجھے ہی نہیں ہیں. آپ اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر فرض کر لیجئے یا یہ کا مسئلہ ہینڈل کر لیا انہوں نہیں نے؟ ابھی نہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں ابھی یہ بات ہم نے ان سے پوچھی نہیں، لیکن یہ ہم نے کسی دوسری چینل پہ کہہ رہی تھیں جی کہ ہم اس کو ویکیٹ کرا لیں گے، لیکن ویکیٹ کراتے کراتے بھی ہمیں عرصہ ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب ہم یہ K2 K3 پر اب جب اپن گئے تھے جی تو K2 K3 پر انہوں نے ایسے جو لوگ پاکستان کے یعنی مخالف ہیں انہوں نے اسٹے لے لیا کہ صاحب انہوں نے پبلک ہیئرنگ نہیں کی. سو کالڈ بڑے دانشور ہاں بڑے بڑے پاٹے خان جو ہیں، جی جی جو بڑے یعنی جگادری ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اور ہم سول سوسائٹی کے علمبردار ہیں. ریڈیشن کی بڑی بات کرتے ہیں، ان علاقوں میں کبھی وہ گئے نہیں ہیں. اصل میں نام لے کر وہ بڑی کر کے ہمارے خلاف کام کرتے ہیں. تو جو کام پاکستان کے مفاد میں ہوتا ہے اس پر وہ آگے بڑھتے ہیں، مفاد کے خلاف ہوتا ہے یعنی مفاد میں نہیں ہوتا اس پر آگے بڑھ جاتے ہیں. اور آگے بڑھ کر وہ ایک کوئی چیز دکھا دیتے ہیں عدالتوں کو. تو انہوں نے اسٹے لے لیا تھا K2 K3 پر. پھر وہ 4 مہینے یا 6 مہینے میں جا کر وہ ویکیٹ ہوا، لیکن اس شرط پہ ہوا کہ آپ پبلک ہیئرنگ کرو، جس میں ہم سب لوگ بھی گئے تھے، ہماری ٹیم بھی گئی تھی، ہماری سچ چینل بھی گئی تھی. تو گزارش میری کہنے کی یہ ہے کہ یہ ایک عدالتی معاملہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اب اگر جس وقت یہ کیس انجیکشن جب لینے جاتے ہیں تو اس وقت اگر ان کو نوٹس دیا جائے اور ان کا وکیل وہاں پہنچ جائے تو پھر وہ تھوڑا بہت یہ روک سکتا ہے ان کو انجیکشن کو دینے سے کہ صاحب اس کے ہمیں وقت دیں، ہم اس پہ بات کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں. لیکن انجیکشن اگر فوراً مل جائے یعنی روکنے کا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. جی اچھا مرزا صاحب، اب یہ چلے دواؤں سے آپ آ جائیں ذرا ایجوکیشن کی طرف. آئیے. کس چیز کا رونا رویا جائے؟ ابھی وزیر اعظم صاحب آج اسلام آباد میں ایک اسکول کی، وہ ظاہر ہے اس اسکول کو رینوویٹ کیا گیا، اس میں کچھ کام ہوا، اس کی تعریف بھی کی اور انہوں نے کچھ خامیاں بھی بتائیں. اگر یہ ابھی فوٹیج چلے گی آپ دیکھیے گا، یہ جو اسکول کی فوٹیج چلے گی یہ بھی اسی پاکستان کا اسکول ہے. ذہن ہمیں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم صاحب کو ہم ایک گزارش کریں گے، جی مشورہ دیں گے کہ وہ اس کام کے لیے جناب جنرل معین الدین حیدر سے مشورہ لیں. اس لیے کہ وہ شخص نے کراچی کے اندر جو اسکولوں کی حالت تھی، جب وہ گورنر بنے ہیں تو انہوں نے تمام اسکولوں کو کہا، بڑے بڑے جو یہاں کے سرمایہ کار تھے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ اسکولوں کو گود لینا شروع کریں. اور پھر بہت سے اسکولوں کی حالت اچھی ہو گئی، لیکن خود کراچی شہر کے اندر اتنی خراب حالت ہے اسکولوں کی جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لوگ بیچ کے کھا گئے ہیں اسکول، وہاں پر اپنے پلاٹ بنا لیے ہیں اور وہاں پر رہائش کر لی ہے اسکولوں کو بیچ کر، اور بہت سے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو نواز شریف صاحب تو ایک ایسی بات کر جاتے ہیں، بھولے بادشاہ ہیں، تو جو چاہیں کہہ دیں، ان کا کوئی بات تو ہے نہیں. اب آپ یہ لے لینا ذرا ان کو، ذرا محترم طارق فضل صاحب کو اگر مل جائیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں مری میں ہوں، وہاں سگنل کے پرابلم ہوتے ہیں نہیں ابھی ان سے پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے 2 مرتبہ بات ہو چکی ہے. لیکن ظاہر ہے گھومنا پھرنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور سگنل نہیں ممکن ہے کھانا کھا رہے ہوں، کھانا اچھا ملتا ہے وہاں. اچھا چلے یہ تو یہ لیکن نہیں، میں یہ جو طارق فضل چودھری ہیں یہ اچھا آدمی ہے، از اے گڈ مین، اور ڈاکٹر بھی ہیں. انہوں نے مجھ سے میں نے وعدہ لیا تھا ان سے. جی تو وہ ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوشش یہ تھی کہ لیکن ذہن یہ معاملہ بہت خراب ہے، بچوں کی زندگی بہت خطرہ ہے. آپ دادو کا ذکر کر رہے تھے. یس، اور پیر مظہور الحق کے گھر کے پیچھے بالکل پیر مظہور الحق نے تو بھٹا بٹھا دیا ہے. پیر مظہور الحق نے بھٹا بٹھایا، لیاقت جتوئی نے بھٹا بٹھایا دادو کا. وہاں سے جتنے پیسے ملتے تھے یہ لوگ کھا جاتے تھے بچوں کے. تو وہ ایک بڑی کہانی ہے. کیا کہاں تک جاؤ گے؟ تو میرے صاحب دیکھیں نا، اب طارق فضل صاحب سے ہم اس لیے لینا چاہ رہے تھے کہ ان کو دکھاتے کہ دیکھیں آپ یہ اسکولز بھی دیکھیں اور وقت اگر ملے تو یہاں بھی آ جائیں. وہ جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں پر اس وقت کھانا ہوگا. وزیر اعظم سے تو بولنا بیکار ہے، وہ تو وائسرائے کی طرح کراچی آتے ہیں اور جاتے ہیں. نہیں، وائسرائے پاکستانی وائسرائے کی طرح سے آتے ہیں. کراچی تو چھوڑ دیں، لوگوں نے ان کا حساب لگایا ہے. اب دیکھیے انڈیا کے صدر نے 62 کروڑ روپے خرچ کیے، جی انہوں نے 83 کروڑ خرچ کیے. تو یہ بادشاہ سلامت ہے. ہاں،
امیر آدمی ہے. ہاں ظاہر ہے. اچھا مرزا صاحب, ہاں جی. آپ نے ابھی کہا پیر مظہر الحق صاحب کو چھوڑے, وہ لوٹ مار کی. نہیں چھوڑے نہیں, میں تو یہ اس پر لوٹ مار کی اس پہ بھائی دیکھیے بہت زیادہ لوٹ مار کی ہے. بچوں کے پیسے آتے تھے جس میں کہ ان کو 200 روپے مہینہ فی بچے کو, جس نے 22 اٹینڈنس ان کی ہوں ان کو مل جاتا تھا. پھر کتابوں کے پیسے الگ آتے تھے, تو ایک بچے کو قریب 600 روپے سے 1200 روپے مل جاتے تھے. جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک آدمی کی غریب دادو جیسے شہر میں ایک آدمی کی دہاڑی ہے, وہ مل جائے تو بچہ بھی پڑھ رہا ہے اور پیسے بھی مل رہے ہیں گھر کے اندر. تو یہ کیا, یہ ان کے جو پیسے ملنے جو ہوتے تھے, جو ان کو بچوں کو جانے چاہیے تھے, وہ خود کھا جاتے تھے. اور میرے صاحب ایک اور ہم نے عجیب سی بات دیکھی کہ وہاں یونیفارم نہیں ہے بچوں کا. بھائی وہ یونیفارم کے پیسے بھی آتے ہیں, وہ بھی کھا جاتے ہیں. یونیفارم بھی اگر آپ دیتے ہیں تو کیا آپ کا چلا جائے جب گا؟ ہم چھوٹے بچے تھے, جب ان اسکولوں میں پڑھتے تھے, تو ہمیں ایک دودھ کا ڈبہ اور ایک بند کھانے کو ملتا تھا جو کشمش والا ہوتا تھا. تو اب یہ دیکھیے وہ ناشتے میں ہمیں UNO کی طرف سے ملتا تھا, اب بھی ملتا ہے. نہیں ابھی بھی ملتا ہے, لیکن وہ باقی لوگ اس کھا کا جاتے کچھ ہیں. اور بنا کے کھاتے ہوں گے. اچھا وزیر اعظم صاحب کی تھوڑی بات کر لیں. وہ اسکول ہو یا کسی بھی تقریب میں ہو, لوڈ شیڈنگ کی ضرور بات کریں گے. کہتے ہیں کہ 20 گھنٹے ہوتی وہ تھی. کر رہے ہیں. دیکھیے نا, اس میں ایک بات ضرور ہے زین, دیکھو جو بات سچی ہے وہ کرنی چاہیے. لوڈ شیڈنگ کی وہ کوشش کر رہے ہیں پوری. اچھا نہیں, ابھی تک کراچی کی جو صورتحال ہے, جہاں 1 گھنٹہ لائٹ جاتی تھی, 1.5 گھنٹے جاتی تھی, 2 بھائی گھنٹے ابھی جاتی تو تھی, نہیں ملے گا. وہ اسی طرح جا رہی ہے. اب آپ اگر K2 K3 جب بنے گا تو آپ کو 2200 میگا واٹ ملے گی. 3 سال تو ہو گئے ان کو آئے ہوئے. نہیں تو میں دیکھ کے آیا ہوں, بہت ہیوی کام ہو رہا ہے, بہت زبردست کام. اچھا وہ 2000 وہ جو وزیر صاحب کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 25,000 میگا واٹ کا اضافہ ہوگا 2018 تک. نہیں غلط کہہ رہے ہیں, لیکن وہ اگر ہو جائے گا تو پھر تو ضرورت پوری ہو گئی. یہ تو 2025 میں ملے گا یہ آپ کو. نہیں وہ 2018 تک کہہ رہے تھے. 2018 نہیں, 2025 میں ہمیں کوئی 30,000 میگا واٹ مل جائیں گے. تو اور انڈیا میں اس میں بہت زیادہ ملیں گے. اچھا آخری بات یہ کر لیں. جی کر لیں جی بات. آپ کے چونکہ ذرائع, آپ سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی وزیر اعظم صاحب سے بات بھی ہوتی ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کو کہتے ہیں کہ ذرا ایک راؤنڈ لگا لیں پورے ملک میں, صرف جو جن اسکولوں کا حال خستہ ہے. بھائی میں جو کہو گے وہ کہہ دوں گا, اگر مل گئے تو وہ اس لحاظ سے بات ہوگا تو وہ کتراتے بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سچ بات کہہ دے گا. تعلیم پہ اگر توجہ دیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بچے آگے جا کے مستقبل کا سرمایہ وزیر اعظم بنیں گے. وزیر اعظم حالانکہ ان بچوں کو نہیں بننا ہے, وہ تو بننا ہے کہ بیچارے شریف خاندان کے یا زرداری خاندان کے. ہاں وہ بننا نہیں ہے پاکستان قسمت میں. ہاں لیکن وہ کم از کم یہ عجیب ٹینڈنسی ہے. اب دیکھیے نا, جو بش خاندان ہے جی, اس بش خاندان کے ایک باپ ہو گیا, ایک بیٹا ہو گیا, پھر ایک بش کو بھی تیار کر رہے ہیں. لوگ پسند بھی کرتے ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے. نہیں بھائی اب کیا کریں, تو لوگ بادشاہ پسند لوگ ہیں. اب جو لوگ بھی ہے, جو لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی مورسی, ہاں بہت پسند ہے مورسی. اچھا اب آ جائیں ایک اور اہم موضوع پہ. زیادہ اہم ہے جی. میرے صاحب کیوں آرمی چیف کو اتنی حتمی بات کرنی پڑ رہی ہے, جبکہ وہ صوبہ جو ہے پورے ملک کے لیے. زین دیکھو بات یہ ہے, 2 مشکلات ہیں اس میں. جی. ایک لوکل ہے, ایک انٹرنیشنل ہے. لوکل میں یہ ہے کہ جو ان کے ایجنٹ ہیں باہر کے ملکوں کے, وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور جو پڑوسی ملک کے جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں. مثال کے طور حامد کرزئی صاحب کو $50 ملین ملے ہیں انڈیا کی طرف سے کہ یہ زرداری اس کو سیبوٹیج کرو. وہ اس میں ابھی تک فیل ہوئے ہیں, اور ہم نے وہاں پر بہت کام کر لیا ہے. ہماری فوج نے, FWO نے قریب سارا راستہ بنا دیا ہے, تھوڑا سا رہ گیا 200-250 کلومیٹر یا کتنا. تو اب ایک تو یہ بات ہو گئی, ان کو ناکام بنانا ہے. تو مختلف قسم کی ایک اس میں حرکت یہ جو ہے اپنے پنجاب کا جو کا وزیر اعلیٰ یہ گڑبڑ کر رہا ہے. یہ ایک زیادہ ڈفرنس پیدا کر رہا ہے دیگر صوبوں میں اور اپنے درمیان میں. یہ اپنے صوبے کی بہتری کے لیے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے. ملک کو اتنا زبردست نقصان پہنچا رہا ہے. یہ اورنج ٹرین جس طرح سے لایا ہے اور جس طرح تنقید کا نشانہ بن رہی ہے, یہ بات بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جا کر گلے کا پھندا بن جائے گی. تو گزارش یہ پرابلم ہے کہ یہ تعصبات پھیل رہے ہیں دوسرے لوگوں, ہمیں بھی برا لگ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ یہ کام کرو گے اور فرض کر لیجئے کہ خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا ہے اور بلوچستان کو نہیں مل رہا ہے, وہ بھائی پھر کس طرح سے کام ہوگا؟ اصل کام تو گوادر کی بندرگاہ ہے. آپ کہتے نہیں پنجاب سے لے کے جاؤ, ضرور, تو بھائی پنجاب سے ضرور لے کے جاؤ, لیکن پہلا کام تو وہ ہونا چاہیے. دوسری بات, اب انڈیا ہے, انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے, امریکہ ہے, انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ یہ سی پیک نہیں بننے دیں گے.
میں نے آپ کو بار بار یہ کہا کہ سنتھیا ہال کو انٹرویو دیتے ہوئے اجیت ڈول نے جی یہ کہا، نام نہیں لیا انہوں نے اجیت ڈول کا اپنے اس میں، لیکن ہم یعنی جو انہوں نے اشارہ کیا وہ ان کی طرف جاتا ہے. انہوں نے کہا سنتھیا ہال ایک صحافی ہے، اس کو انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں سپیک کو ہر حال میں روکنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں داعش کو استعمال کرنا پڑے یا اس کے لیے ہمیں ڈرٹی بم استعمال کرنا پڑے. جی ڈرٹی بم سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سوٹ کیس میں لے جا کر جی کم تباہی والا ہتھیار جو رف ہوتا ہے چھوٹے پیمانے پر وہ کام کریں، تو وہ بھی استعمال کریں گے. تو اب یعنی جو آرمی چیف نے جو اپنا عزم کا اظہار کیا ہے، کس موقع پہ کیا ہے؟ جب وہ اس کور کے پاس گئے ہیں جس کور کے جس کو یہ اس روٹ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. جی اس میں اس کور کے جو کمانڈر ہیں، کور کمانڈر، ان سے ملے ہیں، اور میجر جنرل صاحب جو ان کے سیکنڈ ان کمانڈ ہیں جی ان سے ملے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پورا آپ کو ان کو ذمہ داری دی، ان کو شاباش دی، ان کو ذمہ داری جو سنبھالنے کی دی. اور جو گورنر ہے وہ نیوی کے حوالے کر دیا ہے، پانی وہ سپلائی کر رہے ہیں، صحت کا کام وہ کر رہے ہیں، اور جو ڈیولپمنٹ کا کام وہ کر رہے ہیں، سیکورٹی کا کام بھی وہ کر رہے ہیں، اور سمندر میں جو گڑبڑ ہیں ان کا کام بھی وہاں پر ہماری آبدوزیں میں موجود ہیں. تو وہ اب ہمارے فریگیٹ وہاں موجود ہو گئے ہیں، تو وہ کام آلریڈی ہم مکمل کر چکے ہیں. اب رہا یہ والا حصہ، اس میں چاہیے کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کو قربانی کچھ خیال کرنا چاہیے. انتہائی ادب احترام کے ساتھ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو خیال کر کے اپنا دوسروں کا حصہ نہیں مارنا چاہیے. اور اس سوائے اس میں اپنا نام کرنے کے لیے یہ نیک نامی کا نام نہیں ہے. خود پنجاب کے لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں جی کہ وہ جس وقت یہ دیکھیں گے کہ ناانصافی ہو رئی ہے، وہ آپ کے خلاف خود کھڑے ہو جائیں گے. وہاں زیادہ آواز پنجاب بلند میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ حب الوطنی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دوسروں کا حق نہیں، ہمیں تو پاکستان جی ہمیں پاکستان چاہیے. تو پاکستان ہوگا تو پنجاب ہوگا، سندھ ہوگا، بلوچستان ہوگا، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ خود بہت نالا ہیں اس کی حرکتوں سے، شہباز شریف صاحب کی. تو اس حوالے سے ان کو خود خیال کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ کہاں ان کا بھائی غلط جا رہے ہیں، وہ غلط ڈائریکشن میں جا نواز رہے شریف ہیں؟ صاحب کو اگر یہ احساس ہوتا تو وہ ہر بات وہ ان کے کان میں کیوں کہہ رہا ہوتا؟ تو اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی جیسے مشاہد حسین کو لے لیا، اس کے جو صلاح کار تھے وہ اچھے لوگ تھے، اب ان کا بھائی ہے اور وہ خود ہیں، تو سارے کام بھائی اپنے مل جل کے دونوں بھائی اپنے کر رہے ہیں، جس سے کہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے میرے صاحب، ہمارے پروگرام کا آج وقت ختم ہوا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ہے، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.